रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की किताब मनहज इनकलाब नबवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब लाने का तरीका, मेथडोलॉजी, ये ज़ेर मताला है। और पहले चैप्टर का जो हिस्सा हमने पढ़ा है उसका जो लुब्बे लुबाब या ख़ुलासा है वो ये है कि किसी भी शख्स ने कहीं भी इनकलाब लाना हो तो उसके लिए रोल मॉडल, यानी ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान हो या काफिर हो, उसके लिए रोल मॉडल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होने चाहिए। इसलिए कि दुनिया का कामयाब तरीन इनकलाब, दुनिया का हमागीर इनकलाब और कम तरीन वक्त में बर्पा होने वाला इनकलाब वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बर्पा किया। तो जब वो सबसे बेस्ट मॉडल है तो तमाम नौ इंसानी के लिए रेवोल्यूशनरी मॉडल के एतबार से सबसे ज़्यादा काबिल तकलीद भी वही बनता है। एक नुक्ता उसमें ये आया था। दूसरा ये कि इनकलाब का खाका क्या होता है, उसके मराइल क्या हैं, मदारिज क्या हैं। एक खाका हमारे सामने उसका रख दिया गया कि एक नज़रिया होता है और फिर उस नज़रिए की दावत, नशर व इशाअत और उसके नतीजे में तंजीम साजी, फिर तंजीम की तरबियत। और इस दौरान जो भी मुखालफत या मसाइब या तशद्दुद एग्जिस्टिंग सिस्टम के हामिलीन की तरफ से इनकलाबियों के साथ रवा रखा जाता है, उस पर सब्र मैज़, पैसिव रेजिस्टेंस। और जब मतलूबा तादाद या मोतदबे तादाद या मतलूबा क़ुव्वत हासिल हो जाती है तो अब इक़दाम या इनिशिएटिव टकराव का इनकलाबी लेते हैं, जिसके नतीजे में कॉन्फ्लिक्ट होता है। बल्कि हुजूर के दौर में तो आम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मुसल्लह तसादुम हुआ, तो उसके बाद या तख्त होता है या तख्ता होता है, यानी या तो इनकलाब बपा हो जाता है या वो इनकलाबी जमात स्मैश ख़त्म कर दी जाती है। और अगर वो कामयाब हो जाए तो उसका सातवां मरहला शुरू हो जाता है, उसकी एक्सपोर्टेशन, यानी उस इनकलाब को बैरून मुल्क उसकी तस्दीर, उसका फैलाव। ये इनकलाब का एक खाका है, उसके मुख्तलिफ जो मराइल। इनकलाब का खाका कह लीजिए, असल में इनकलाब का लफ्ज़ ना कुरान का है ना हदीस का है। ये एक दौर में ये लफ्ज़ बहुत मारूफ़ हो गया था, रेवोल्यूशन, इनकलाब, तो उसको वही इख्तियार कर लिया गया। हमारे दौर में उस जगह पे तब्दीली का लफ्ज़ आ गया है। तो आज अगर हम ये कहें कि तब्दीली का तरीक़ाकार क्या है, ज़्यादा जल्दी बात समझ में आ जाए। इनकलाब एक ज़रा शकील भारी लफ्ज़ मालूम होता है, तब्दीली एक जो है ना भला लफ्ज़ मालूम होता है। लेकिन ये कि तब्दीली का कीड़ा मारा जाता है, ये मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ। अभी ताज़ा हमारा जो है ना मतलब उसको काफ़ी जो है ना डिप्रेशन का शिकार है तब्दीली का हमारा जज्बा। तो वजह क्या है, जब तक आप तब्दीली का सही तरीका नहीं इख्तियार करेंगे, ये मायूसी मतलब ये लेफ्टिस्ट को भी आएगी, राइटिस्ट को भी आएगी, ये सुर्खों को भी आएगी, ये सब्ज़ों को भी आएगी। ये मायूसी आएगी जब तक कि आप तब्दीली का सही तरीका या इनकलाब का सही तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। लिहाजा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब वो जो हमने पढ़ा था खाका, उस खाके में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब हमने रंग भरना है। ये आगे ये मजमून शुरू हो रहा है। तो खाके को ज़हन में जो ताज़ा करें तो सबसे पहली क्या चीज़ थी जी, नज़रिया। नज़रिए के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि नज़रिया वो हो कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम की जड़ों पर, बुनियादों पर तेशा बनकर गिरे। यानी उस नज़रिए के ऐसा पोटेंशियल उसके अंदर है कि जो चंद अल्फाज में ये बता देता है कि ये वाला निज़ाम जो है ना ये उसे काबिल कबूल नहीं है। ये बहुत क्लियरिटी के साथ मालूम हो, इसमें कोई वो होता है ना मसलहत बीनी से बात करना, या ये कि वो जिसे शुगर कोटेड करके बात करना, बड़ी दो टोक क्लियरली साफ पता चलता हो तेशा बन के गिर रहा है ये एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर। एक बात तो उसकी ये सिफत थी, यानी ये उसका लाजमी तकाजा था इनकलाबी नज़रिए का। और दूसरा लाजमी तकाजा ये था कि वो जो है ना या तो बिल्कुल नया हो, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम है रवायत पर खड़ा, तो आप कोई बिल्कुल ही अनोखा, अछूता, नया आइडिया लेके आएंगे जो उसके मुकाबले में होगा, तो तब वो रेवोल्यूशनरी आइडिया कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, नया नहीं है, पुराना है, तो उसकी ताबीर नहीं हो। पुरानी ताबीर को लेके नहीं चलेंगे, नई ताबीर को लेके चलेंगे।
تو یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظریہ تھا وہ تھا توحید، اور توحید آدم علیہ السلام کا نظریہ بھی ہے، تو وہ تو ایک پرانا نظریہ ہے، اور آج بھی اگر آپ نے ریولوشن لانا ہے تو نظریہ تو آپ کا توحید ہی ہوگا۔ تو اب اصل معاملہ یہ ہوگا کہ اس کی ایک تعبیر جدید کرنی پڑے گی، وہ ہے جو اب اس کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ فرمایا انقلاب نبوی کا اساسی نظریہ، بنیادی نظریہ توحید۔ کہتے ہیں میری آج کی گفتگو کا پہلا مرحلہ تو مکمل ہوا، یعنی وہ خاکہ اور اس انقلاب کی جو ہم آگیری اور ہم آجہتی ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ اب سیرت النبی کا جائزہ لینا شروع کیجئے کہ کس ترتیب سے یہ 6 قدم وہاں اٹھائے گئے۔ 6 قدم نظریہ اور اس کی اشاعت، نمبر 2 تنظیم، نمبر 3 تربیت، نمبر 4 صبر محض، نمبر 5 اقدام، اور نمبر 6 تصادق۔ تو یہ خاکہ تھا۔ تو وہاں پر اس خاکے میں رنگ کیسے بھرا گیا یہ سیرت النبی کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ پہلا قدم ہوتا ہے ایک انقلابی نظریہ فکر، ایک انقلابی نظریہ فکر اور فلسفہ سے متعلق، یعنی کوئی آپ کا لٹریچر ہوگا، کوئی آپ کی آئیڈیالوجی ہوگی، کوئی آپ کا فکر و فلسفہ ہوگا، کوئی آپ کا نظریہ ہوگا۔ فرانس میں جو انقلاب آیا اس کے پیچھے والٹیئر اور روسو کی انقلابی فکر تھی، اور روس میں جو انقلاب آیا وہ آیا تو لینن کے ہاتھوں، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے فکر و فلسفہ کس کا تھا؟ کارل مارکس کا۔ وہ دال کیپیٹاس جو ان کی کتاب ہے، کہ داس کیپیٹال جو کتاب، یار آج کل ویسے یہ کامیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں ہر طرف، پتہ نہیں کیا چلے۔ تو بہرحال کوئی موسم ہوتا ہے، یعنی ستارے کسی ایسے برج میں ہوتے ہیں کہ ہر کسی کی زبان پھسل جاتی ہے۔ ابھی میں نے ایک اور بھی سنا ہے کھٹمنڈو کے نیپال میں، یہ بھی تازہ واردات ہے، کھٹمنڈو کے نیپال والے میں۔ تو بہرحال تو وہ جو کتاب ہے وہ اس انقلابی نظریے کی حامل تھی، جس کی بنیاد پر وہ بندہ خود جرمن ہے، کتاب اس نے جو ہے نا وہ پبلش کی جا کے برطانیہ میں، انقلاب آیا اس نظریے کی بنیاد پر فرانس میں۔ تو پہلا قدم ہوتا ہے کہ انقلابی نظریہ فکر اور فلسفہ سے متعلق۔ انقلاب محمدی اور دوسرے انقلابات کے مابین اس اعتبار سے فرق کیا ہے؟ یہ کہ دنیا کے دونوں مشہور اور معروف انقلابات، یعنی فرانس اور روس والا انقلاب کے لیے نظریہ فکر اور فلسفہ انسانی ذہنوں کی پیداوار تھا، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظریہ فکر اور فلسفہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بطور مومن اب اس فرق کو سمجھ لیں کہ جہاں بھی انسانی کاوش ہوگی تو انسانی کاوش کے اندر نقص کا، کمی کا، غلطی کا، تقصیر کا امکان رہے گا، لیکن جہاں علیم اور خبیر اور حکیم ہستی کی طرف سے آپ کو فکر و فلسفہ ملا ہو تو اس میں کسی کمی اور کمزوری اور احتیاج کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ یہ ایک بڑا امتیازی فرق ہے باقی انقلابوں کا، یعنی نظریے کے اعتبار سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظریہ تھا اس کے درمیان۔ پہلا عظیم ترین فرق تو یہ ہے جو نوٹ کر لیجئے، پھر یہ بات ذہن نشی کیجئے کہ یہ نظریہ ہے توحید، کامل ترین اور خالص ترین توحید۔ نظریہ توحید ہے، کامل ترین اور خالص ترین توحید ہے، اور جس کی بنیاد ہے قرآن حکیم۔ یعنی ہر نظریے کی ایک کتاب ہوتی ہے، اس نظریہ توحید کا جو لٹریچر ہے، تو جو ریولوشنری لٹریچر ہے اس کا، وہ قرآن حکیم ہے۔ یہ اب ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو اس انقلابی کتاب سے ثواب حاصل کرنے کی اور ثواب ارسال کرنے کی کتاب کیسے بنا کے رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہماری بڑی محنت کا کام، یہ یہودیوں نے نہیں کیا ہے، یہ عیسائیوں نے نہیں کیا۔ وہ کتاب جو دنیا میں تبدیلی لانے کا موجب ہو سکتی تھی، اس سے ہم نے یعنی بندے مارنے کا کام شروع کیا۔ یاسین پڑھو، جو نہیں مر رہا وہ جلدی مر جائے گا، یہ کرو تو آپ کو یہ مل جائے گا، وہ کرو، سورہ فلانی صورت جو ہے نا عصر کے بعد پڑھو، فلانی مغرب کے بعد پڑھو، فلانی عشاء کے بعد پڑھو، تو این قدر بہت ایست، اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت۔ اور اگر آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحیح بات ہے، بالکل گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد نہ آپ کو اپنی فکر، نہ اس کی خبر،
وہ کیا ہے جناب اتنا پتہ ہے ٹکرا گئی کسی سے نظر، پھر نہ اس کی خبر نہ اپنی خبر، تو اب یہ پھر اس کے بعد تو یہ ہو جائے گا. وہ لوگ اس وقت بھی لوگوں کو کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اس پر محمد نے سحر کر دیا، جادو کر دیا. یہ اگر آپ اسے سمجھ لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی یہ والی مصیبت تو آپ کے ساتھ لگ ہی جائے گی. تو یہ ہم نے باقاعدہ قرآن مجید کے ساتھ یہ چکر ہم نے خود چلایا ہے، کیونکہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہمارا بھی تھا وہ قرآن کے مطابق نہیں تھا. بادشاہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ قرآن مجید لوگ سمجھیں، کیونکہ قرآن مجید لاشعوری طور پر بھی آپ کے اندر انقلاب، آپ کو شعور نہ بھی ہو نا، یہ ٹھونک دیتا ہے آپ کے اندر. یہ جب موسیٰ کا کریکٹر بیان کرتا ہے، یہ جب ابراہیم کا کریکٹر بیان کرتا ہے، یہ جب لقمان کا کریکٹر، یہ جو کریکٹر لے کے آتا ہے نا، بس یہ آپ کو اپنیٹائز کر دیتے ہیں. یعنی بالکل لاشعوری طور پر آپ کو وہ چیزیں جو ہے نا اپیل کر، آپ کی فطرت سے وہ میچنگ ہوتی ہیں تو آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے یار، دیکھیں نا آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اسی طرح کے لڑکے بالے جو ہے نا بال رکھ لیتے ہیں، مونچھیں رکھ لیتے ہیں، تو یہ چیزیں تو اپیل کرتی ہیں. تو قرآن مجید اللہ سے بڑا استاد اور معلم اور جو ہے نا بات کو پہنچانے والا بلاغت کے ساتھ کون ہو سکتا ہے؟ تو سب سے زیادہ تو طریقہ اللہ کو آتا ہے نا. تو وہ اس کا کلام بھی اگر نہ پوزیس کرے بندے کو تو کس کا کلام کرے گا؟ تو یہ تو انقلابی بناتے ہیں. اچھا یہ خاموش طریقے سے آپ کو حق پرست بنا دیتے ہیں. آپ کی طبیعت حق پرست ہونے کی ہو یا نہ ہو، اگر آپ قرآن سے تعلق قائم کر لیں گے یہ آپ کو حق پرست بنا دے گا. یہ آپ کو دکھائے گا یار یہ دیکھو یہ کمزور سے بندے تھے، یہ جو ہے نا جادوگر، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا جی گردن جاتی ہے تو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ جو حق ہے ہم اس کا اعلان کرتے ہیں، چلو فرعون صاحب آپ نے جو کر سکتے ہو کرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اگر ایک مزدور سا بندہ اٹھ کے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے تو جس آدمی کے اندر بھی کوئی خودی ہے، کوئی سیلف ہے، تو وہ کیسے جو ہے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوگا؟ قرآن پڑھتا ہو اور یہ سارے واقعات اس کے سامنے آتے ہوں اور اس کے سامنے حق و باطل کا مسئلہ آ جائے یا مظلوم مسئلہ آ جائے تو کیوں نہیں ظالم مظلوم کے ساتھ ہوگا اور ظالم کے مقابل کھڑا ہوگا؟ یہ ہے جو قرآن مجید لے کے آتے. اس سے بچانے کے لیے اس کو ثواب کی کتاب بنایا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کہا کہ بھئی اس کو سمجھ کے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آپ نے تو ظالم کا ساتھ دینا ہے نا، مظلوم کا ساتھ تو نہیں دینا. تو مظلوم کا ساتھ دیا تو گمراہ ہو گئے. یہ ہے اصل میں جو گمراہی ہمیں سمجھائی گئی ہے. تو توحید کامل ترین اور خالص ترین توحید، اور جس کی بنیاد ہے قرآن حکیم، اس قرآن کے ذریعے سے یہ انقلابی نظریہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوا. اس حقیقت کو نہایت، اور یہاں لوگوں سے مراد ہے جب حضور نے لوگوں کے سامنے رکھا تو قرآن کے ذریعے سے سامنے آیا. اس حقیقت کو نہایت سادہ اور سلیس الفاظ میں بیان کیا مولانا حالی نے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نسخہ کیمیا یعنی وہ ایک آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے کوئی، تو اس کے اندر کوئی آپ جیسے پارس کا پتھر آپ کو مل گیا ہے جس سے آپ جو چیز رگڑیں گے تو سونا بن جائے گی. تو اب یہ پارس کا پتھر وہ نسخہ کیمیا ہے جو سونا بنانے کے کام آتا ہے. تو اب افراد کو سونا بنانا ہے تو کوئی نسخہ کیمیا درکار ہے. تو یہ قرآن مجید وہ نسخہ کیمیا ہے جو افراد کو گھڑ گھڑ کے انقلابی بنا دیتا ہے. اور اب وہ انقلابیت اب ان الفاظ میں ظاہر ہو رہی ہے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تبدیلی ہلا دینا، تو وہ ہلا دی اس نے. اور نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. افیون کے مارے چینی جیسے بیدار کر دیے تھے اس نے ماؤ زیتونگ نے. تو وہ کیا بیدار ہوئے تھے؟ اصل بیداری تو محمد رسول اللہ نے پیدا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قرآن کے ذریعے سے پڑا ہر طرف غل پیغام حق سے، پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. وہ حق پرستی ہر طرف جو ہے وہ پھیل گئی. اور یعنی یہ تو انہوں نے سادہ اور عام سے انداز میں یہ بات کہہ دی اور نہایت پرشکو الفاظ میں بیان کیا علامہ اقبال نے. علامہ اقبال ہندوستان میں رہ کے یہ انقلابی شاعری کر کے بغیر مسنگ پرسن ہوئے دنیا سے، اس لیے پردہ پوش ہو گئے کہ ان کا زیادہ تر یہ انقلابی کلام فارسی زبان میں ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ پڑھو فارسی بیچو تیل، اور دوسرا یہ کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. تو ہمارے یار کی زبان جو ہے نا انقلابی زبان فارسی تھی، اور یہاں کے CID والوں کو فارسی آتی نہیں تھی. وہ اس وقت انگریزی سیکھنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. اس لیے یہ سارا پیغام جو ہے نا
ملفوف طور پر ہمارے پاس پہنچ گیا ہے۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیں، میرا خیال ہے پتہ نہیں آتی ہوگی، اتنی بھی نہیں ہے اصل میں، مجھے تو کمپیوٹر ایج کا نہیں پتہ۔ ہمارے زمانے میں وہ 7ویں 8ویں میں اینچی اس تھی ککڑی اس تھی کیا کر دی اس تھی انڈے دین دی سگاری فارسی ہمیں آتی تھی تو اتنی ہم نے پڑھ لی تھی، تو اس سے تھوڑا بہت جو ہے نا ہمیں ایک تکہ بندی ہو جاتی ہے کہ یار اس شعر میں کیا بات کہی گئی ہوگی۔ تو کہتے ہیں مصطفیٰ، تو سمجھ گئے نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر سمجھتے نا، یعنی کسی جگہ میں ہونا، کسی مقام پہ، اندر ہرا غار ہرا کے اندر خلوت گزیں، یعنی تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے۔ مطلب وہ ایک طرح کا ان کا جو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک انٹروسپیکشن کہیں، دروم بینی کہیں، جو بھی ایک وہ غور و فکر وہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ قوم و آئین و حکومت آفرین، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں بیٹھ کے کیا سوچا کرتے تھے؟ یعنی اکثر لوگوں نے ہمیشہ یہ لیا کہ آپ عبادت کے لیے ستو لے کے وہاں پہ چلے جاتے تھے۔ آپ سوچیں ذرا، کوشچن کھڑا کریں، نہ آپ عیسائی ہیں، نہ کبھی کسی عیسائی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، نہ آپ یہودی ہیں، نہ یہودیوں کا کوئی لٹریچر آپ کے پاس پہنچا ہے، مکے میں سارا شرک ہے، عبادت کون سی کرتے تھے؟ تو یعنی یہ جو بات اقبال نے کہی ہے کوئی پاس سے نہیں کہی ہے، یہ حدیثوں میں مضمون موجود ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے مسائل پر، یہ دنیا ہے یہ کیوں بنی ہے، یہ کیا ہے، یہ ظلم کیوں ہے، یہ کوئی یتیم اور کوئی یہ سارا کچھ کسی کے پاس اتنی سہولتیں کیوں ہیں، یہ اونچ نیچ کے کیا چکر ہے، یہ تھے مسائل جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو تلاش حق میں سرگرداں پایا، آپ کو ہدایت دی۔ یعنی کچھ کوسچنز تھے جن کی سرچ میں آپ تھے، ان کے جواب چاہ رہے تھے، وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیے۔ تو یہ تھا مسئلہ، وہ جو نہیں ایک کیفیت جو کسی نے بیان کی کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ تو یہ عبادت، یعنی ویسے تو عبادت سے یہ والا جو سوچ و بچار ہے اور غور و فکر ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ یہ ایک لہجے کا تفکر پوری رات کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کی میزان میں۔ تو وہاں پہ یہ آپ کا وہ تھا کہ بھئی قوم، آئین، حکومت آفرین، یہ بناتے تھے ادھر بیٹھ کے، یعنی اس پر غور و فکر تھا۔ اور یعنی ایک تو اس شعر میں بات آ گئی، آگے فرما، اور کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ ذالکا، وہ کتاب زندہ قرآن حکیم۔ اب یہ زندہ کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سارا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے اترا تھا، ہمارے دور سے متعلق نہیں ہے، تو یہ گویا حضور کے دور کی قصے کہانیاں ہو گئی، پھر یہ کتاب زندہ نہیں، یہ کتاب ماضی ہے۔ اچھا اب دیکھیں عرب لوگ کیا کہتے تھے قرآن سن کر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، یہ قصہ نوح ہے، یہ قصہ سمود ہے، یہ قصہ موسیٰ و فرعون ہے، یہ قصہ آدم و ابلیس ہے، کہانیوں کی کتاب ہے بھائی، کیا رکھا ہے اس میں؟ آج ہم نے یعنی انہوں نے نہ ماننے کے لیے جواز بنایا اس کو، ہم نے مان کے کہا کہانیوں کی کتاب ہے، کہ زندہ تو نہیں رہی نا، لیکن اقبال یہی نکتہ سمجھا رہے ہیں، کتاب زندہ، زندہ ہونے کا مطلب میرا مسئلہ حل کر رہی ہے، جو ایشو میرا ہے اسے سالو کر رہی ہے، جو پرابلم میری ہے اس کا حل بتا رہی ہے، جو آج کے دور کے ایشوز ہیں ان کے لیے یہ جو ہے نا وہ نجات کا باعث بن کے آ رہی، تب یہ زندہ کتاب ہے نا، مجھے ایڈریس کر رہی ہے تو زندہ کتاب ہے۔ تو کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت برا قرآن، حکمت او لا یزال استو قدیم، وہ استو آ گیا نا، این چیز تھی ککڑی است، وہ است یہ ہے، ٹھیک ہے۔ این کتاب حکمت او، اس قرآن کی جو حکمت ہے، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ جو آپ کی طرف آپ کے رب نے اتارا ہے، یہ از قسم حکمت ہے، یہ ایسے ہی کوئی کلام نہیں ہے۔ تو جو اس کی حکمت ہے لا یزال، اس کو کوئی زوال نہیں ہے، اور قدیم حکمت ہے، ظاہر ہے حضرت آدم کے دور سے یہی جو ہے نا وہ توحید کا نظریہ ہے، اور آج اور اس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ فاش گویم، صاف بتا دوں، آنچے در دل مضمرست، وہ شے جو میرے دل کے اندر پوشیدہ ہے، بتا دوں، یعنی قرآن کے بارے میں جو میرے دل میں شے مچل رہی ہے۔ یار یہ آج کل میرے ذہن میں جب بھی چیز اور شے آتی ہے نا،
تو اس کے ساتھ یعنی یہ 2-3 دن ہو گئے یہ میرے دماغ پہ چڑھ گیا ہے کہ ہندوستان سے ایک اڑتی ہوئی چیز غیر مسلح پاکستان میں داخل ہوئی. یہ مجھے جو ہے نا یہ جملہ مطلب اچھا بلا میں اکیلے میں بھی جو ہے نا لبوں پہ مسکراہٹ بھی کر دیتا ہے. ایک اڑتی ہوئی چیز جو غیر مسلح تھی وہ پاکستان میں داخل ہوئی. تو یہ قرآن مجید بھی ایک چیز ہے, یہ کتاب ہے, یہ وہ ایک چیز ہے, غیر مسلح ہے ویسے یہ بھی, اور لیکن یہ کہ کتاب نیست, یہ کتاب نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو قرآن کتاب ہے؟ نو, یہ کتاب نہیں ہے. چیز دیگر است, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. ایک چیز ہے یہ جو داخل ہوئی ہے, لیکن یہ کوئی اور ہی چیز ہے, یہ کتاب نہیں ہے. اچھا اب وہ کیا چیز ہے یہ؟ مثل حق. حق کون ہے؟ اللہ. یہاں حق سے مراد اللہ کی ذات ہے. اللہ کی طرح مثل حق, جیسے اللہ ہے. مثل حق پنہا, پنہا کا مطلب پوشیدہ, باطن. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. پنہا, باطن, پنہا جو پوشیدہ ہے. وہم پیداستو, اور اسی کی طرح جو ہے یہ ایک یعنی نتیجہ خیز, یعنی جس طرح وہ رب ہے اور ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ صلاحیت ہے. زندہ و پائندہ و گویاستو, زندہ کتاب ہے, پائندہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے, گویاستو وہ بولتی ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہے نا, بولتی ہے. تو بہرحال یعنی میں نے تو بعض اوقات مثالیں دی ہیں, اس لیے نہیں دی کہ میں اپنی کوئی کہانی سناؤں, اس لیے دیے ہیں کہ کچھ واقعات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں, وہ واقعات آپ اس پہ بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں, بڑے پریشان ہوتے ہیں, یا یہ آپ کو چبھن ہوتی ہے. اچانک آپ قرآن میں کوئی چیز پڑھتے ہیں جو اس سے بالکل ایسے ٹیلی کر دیتی ہے, تو وہ جو آیت کا حصہ ہوتا ہے نا, وہ پھر گویا اس نے آپ سے بات کی ہے, اس نے آپ کے اس مسئلے کو ایڈریس کر دیا ہے. تو یہ تو بات چیت کرتی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ بات چیت کرتا ہے تو ایسے یہ کتاب بھی بات چیت کرتی ہے. مثل حق ہے یہ. تو یعنی یہ بڑی بات تھی نا جو کہا کہ میرے دل میں جو صاف صاف بتا دوں, تو یہ جس کا کلام ہے تو یہ تو میں وہی سمجھتا ہوں اس کو, مثل حق ہے یہ. چوں بجاں در رفت, اب یہ تبدیلی کا پورا عمل ہے جو بیان کر دیا گیا ہے. چوں بجاں در رفت, جب یہ جان کے اندر جاتی ہے, رفت تو کیا ہوتا ہے؟ جان دیگر شود, جان اور ہو جاتی ہے. بدن یہی ہے, یہ اور ہونے کا مطلب نہیں ہے 6 فٹ کا بندہ 12 فٹ کا ہو جاتا ہے اور 70 کلو والا 140 کلو کا ہو جاتا ہے, یا یہ کہ 140 کلو والا 80 کلو پہ واپس اپنے نارمل ویٹ پہ آ جائے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ جان دیگر شود, یعنی اب نقطہ نظر بدل جاتا ہے, سوچ بدل جاتی ہے. وہ جو ہم نے ادھر ایک مضمون پر دیکھا وہ جس میں زمین بدلی, آسمان بدلا, یہ بدلا, وہ ترجیحات بدلی, فلانا بدلا, کوئی پتہ نہیں, پورا آدھا صفحہ تھا بدلو بدلی تھی اس میں. تو یہ ہے اصل میں کہ وہ جب یہ کتاب اندر جاتی ہے ساری سوچ ہی بدل. یعنی موٹی سی بات ہے نا, کوئی بھی لیونگ بینگ ہے, انسانی کی بات نہیں ہے, ہر لیونگ بینگ کے اندر پروگرامنگ ہوئی ہے, فیڈ ہوا ہے. یعنی اس کے جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کی شاکلہ بنائی ہے, یا جو آج کی اصطلاح میں یہ کہیں نا جو اس کا سافٹ ویئر بنایا ہے, اس کے اندر یہ چیز فیڈ ہے کہ وہ اپنی جو سیلف ہے یا جو اس کی زندگی ہے اس کی سروائیول کی وہ سٹرگل کرتے ہیں اور اپنی نسل کی بقا چاہتے ہیں. یہ مطلب ہے لا شعور میں ہے, یہ حیوانوں میں بھی ہے, حیوان کہیں یا جانور کہیں, یعنی نیوٹرل جانور ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ ہے. کوئی بھی اس سے محفوظ, سب کے اندر ہے. اب جان بدل جانے کا کیا مطلب ہے کہ جان پہ عزیز ہے ہر کسی کو, کوئی بھی جان دینے کے لیے تیار نہیں. اس کتاب نے اندر جا کے آپ کے اندر پہلی تبدیلی یہ لائی کہ آپ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی سی تبدیلی ہے. یعنی اس بات کو تو سمجھے نا کہ پہلے جان بچانا آپ کے سافٹ ویئر میں انسٹال ہے, اب یہ اس کے اندر جب آپ نے یہ والی جو چپ ڈالی ہے تو پورا سافٹ ویئر ہی بدل گیا اور اب آپ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو چوں بجاں در رفت جان دیگر شود. اور جب جان کے اندر, یہ میں نے صرف ایک پہلو بتایا ہے, باقی نقطہ نظر میں اصل میں پورا ویژن, پورا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے. چینج کیوں ہو جاتا ہے؟ پہلے آپ کا جو مبلغ علم ہے, ابھی یہ چلیں اس کو بھی یوں سمجھیں نا جیسے یہ میزائل بنتے ہیں, ان کی ریچ ہوتی ہے 700 کلومیٹر مارے گا, 1500 کلومیٹر مارے گا. ہر انسان کی بھی ایک رینج ہوتی ہے.
جو اس کے ویژن کی رینج ہے تو اس کو ہم اس کا مبلغ علم کہتے ہیں، یعنی اس کے علم کی جہاں تک پہنچ ہے، مبلغ پہنچنے کی جگہ. تو میری سوچ کا میزائل کہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہ میرا مبلغ علم ہے. تو قرآن کے بغیر آپ کی سوچ کا جو مبلغ علم ہے وہ آپ کی یہ دنیا کی زندگی ہے. بس یہ جو لائف سپین ہے آپ یہ سوچتے ہیں، اسی میں آپ فیوچر جب دیکھتے ہیں تو وہ آپ کوئی بہت بڑا فیوچر نہیں دیکھ رہے ہوتے. یعنی آپ کی عمر اگر 20-25 سال ہے تو آپ فیوچر زیادہ سے زیادہ 40 سال 50 سال تک دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا یعنی 20-25 سال آگے تک آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مبلغ علم آپ کا یہ ہے. جب آپ نے قرآن پڑھا تو یہ تو صورت ہی بدل گئی. اب آپ کا جناب ویژن بدل کے آخرت پر اور ابداً ابدا پر چلا گیا، انفائنائٹ ہو گیا. اتنا بڑا دوسرا فرق، اس نے آپ کا سارا ورلڈ ویو چینج کر دیا. پہلے مال بنانا آپ کو عزیز تھا، اب کھپانا عزیز. ایک صرف جانی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ورلڈ ویو بدلنے کا مسئلہ یہ ہے. اب آپ کی امیدیں قلیل ہو گئیں، اب دنیا کو جنت بنانے کی خواہش آپ کی ختم ہو گئی، اور اب آپ کسی اور جنت کے متلاشی ہو گئے. اب دنیا کی اہمیت آپ کی نظروں میں مچھر کے پر جیسی رہ گئی. تو یہ تو ٹوٹل چینج ہے نا. چوں بجان در رفت جان دیگر شود، جان چوں دیگر شد. جب آپ کا ورلڈ ویو بدلتا ہے جہاں دیگر شود، اب آپ کو پورا جہاں اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے اس تبدیلی کی بگننگ. اور پھر جب آپ اکٹھے ہو کے پورے جہاں کو بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں. اچھا، یعنی آپ حیران ہوں اس بات پر کہ قرآن مجید کیا ہے. اس کو آج ہم مسلمانوں سے زیادہ شیطان بہتر جانتے ہیں. یہ مطلب کسی مسلمان کو تو کہنے کہ یہ ابھی تک نہیں ہوا نا کہ قرآن کے اندر یہ جوہر ہے، اس کا یہ پوٹینشل ہے. یہ سنا ہے ہم نے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کسی ممبر لارڈ نے وہاں کھڑے ہو کے کتاب لہرا کے قرآن مجید کی جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے امن نہیں قائم ہو سکتا. یعنی لوگ بغاوت کرتے رہیں گے، ہمارا جو بھی یہ شیطانی نظام ہے اس کے خلاف، وہ جانتا ہے اس کا پوٹینشل. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن یہ شہادتیں آپ کو ادھر ہی سے ملیں گی. ہم تو بس سورہ یاسین اور یہ اور وہ تین کل شریف پڑھو پورے قرآن مجید. یعنی یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی ایک ہماری سوچ کے اندر تبدیلی لائی گئی نا کہ قرآن مجید کا ثواب اتنا. اچھا، پورا پڑھنا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو 3 کل شریف پڑھ لو تو پورے کے برابر ہو گیا. ایک تو آئی ہے نا ایک کل، تو وہ آپ نے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک آدھا یعنی 1/3 قرآن ہو گیا. تو 3 دفعہ پڑھا. تو آپ اگر الف لام میم سے والناس تک پڑھیں گے تو کم از کم آپ کو 10 دن لگیں گے. یہ آپ روز 20 25 30 100 قرآن روز پڑھ لیا کریں، شارٹ کٹ. تو ہم کو تو لگا دیا ان کاموں پہ. تو وہ جو دنیا جانتی ہے یار کہ اس کتاب کا کیا پوٹینشل ہے اور کتنی بڑی چینج یہ پیدا کر سکتی ہے. انقلابی نظریہ توحید قرآن، اس کی بنیاد، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیر قرآن سے، حتیٰ کہ تزکیہ یعنی تربیت بھی قرآن سے. اس پر آگے انشاءاللہ قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی. یعنی یہ یہاں تک یہ بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب قرآن مجید تھا. یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے، یا انقلابی لٹریچر قرآن مجید تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز و محور و منبع و سرچشمہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید. یعنی ہم نے جو پہلا سٹیپ تھا انقلابی نظریے کا، ایک انقلابی نظریہ اور اس کی نشر و اشاعت. یہ جو تنظیم اسلامی، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نے اسی بنیاد پر تنظیم اسلامی بنائی تھی، اسی فلسفی پر یا اسی میتھڈالوجی پر. لیکن بعد میں انہوں نے وہ رکھے فگر، کیونکہ عام آدمی کو 6 تو یاد رہتے ہیں نا، وہ ہیں کیا یہ آدمی سب کو یاد نہیں ہوتے. تو انہوں نے پھر اس کے اندر ایک تھوڑا سا کیا کہیں اسے، ایک سیٹل سا جو ہے نا چینج لے کے آئے. وہ سیٹل چینج کیا تھی؟ پہلا مرحلہ انقلابی نظریہ، دوسرا مرحلہ اس کی نشر و اشاعت. یعنی جو پہلے والا ایک جو ڈاکٹر صاحب نے کیا اسے سپلٹ کر کے 2 کر دیا. تعداد 6 ہی رکھنی تھی تو کوئی جا کے نکالا نا، آخر میں وہ تصادم والا نکال دیا. وہ جس سے جو ہے نا رفٹ پیدا ہوتی ہے اس کی چھٹی کر دی. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس طرح چیزیں جو ہے نا گڑبڑ ہوتی ہیں. تو لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ نظریہ اور اس کی نشر و اشاعت. یعنی نظریہ جب تک آپ اس کی نشر و اشاعت نہ کریں گے تو کیا معنی رکھتا ہے نظریہ؟ وہ تو آپ کے اندر کی کوئی ہے، وہ انقلابی کدھر سے ہے نہیں ہے. تو اصل میں یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. نظریہ ہیں، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کی پراپگیشن ہے،
تب وہ اس کا انقلابی ہونا یا نہ ہونا ثابت ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل ایک ہی، یعنی کہنے کو دو ہیں، حقیقت میں ایک ہی چیز ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی کے طور پر بیان کی. تو اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اشاعت کو، دعوت، تبلیغ، ٹھیک ہے نا. جو نظریہ اس کی پروپیگیشن یا اس کی نشر و اشاعت کو ہماری دینی اصطلاح میں دعوت و تبلیغ کہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریے کی بنیاد تو قرآن ثابت ہو گیا. تو جو نشر و اشاعت تھی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا مرکز، محور، منبع و سرچشمہ قرآن مجید فرقان حمید تھا. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جہاں تک نظریہ کہا جائے گا تو اس انقلابی نظریے کے 3 حصے شمار کیے جائیں گے. انقلابی نظریے کے 3 حصے، جب نظریہ کہا جائے گا تو اس کے 3 حصے شمار کیے جائیں گے. ایک ہوگا توحید، ایک ہوگا رسالت، اور ایک ہوگا معاد. معاد عود سے یہ لفظ بنا ہے، عود لوٹنا. معاد لوٹ کر جانے کی جگہ، یعنی آخرت. یعنی یہاں آپ دنیا میں آئے ہوئے ہیں، کہیں سے آئے ہیں، لوٹ کے وہیں واپس چلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ معاد ہے. یہ ذرا علمی سا لفظ ہے، ویسے ہم عام طور پر اسے کہتے ہیں ایمان بالآخرہ. تو معاد. ان میں سے جہاں تک نظام کا تعلق ہے، دیکھیں، یعنی سیاسی، سماجی، معاشی نظام، جہاں تک نظام کا تعلق ہے وہ در حقیقت نظریہ توحید پر ایمان لانے سے ہے. یعنی اس کا آخرت اور رسالت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے؟ توحید سے ہے. آخرت پر ایمان انسان کی سیرت و کردار کی تربیت و صحیح تعمیر کی بنیاد بنتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اصل میں اسی تربیتی مراحل کی چیزیں ہیں. اشخاص کی سیرت و کردار کو اس خاص سانچے میں ڈھالنا کہ جس سانچے کے ڈھلے ہوئے کارکنوں کے ذریعے سے اسلامی انقلاب آ سکے، اس تربیت کا پروگرام ان چیزوں پر مشتمل ہے. یعنی افراد کے اندر وہ موٹیویشن پیدا کرنا، وہ تحریکیت پیدا کرنا، ان کے اندر جو ہے نا قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، ان کے اندر خوف خدا پیدا کرنا، ان کے اندر میچیورٹی لے کے آنا، یہ اس کے لیے آخرت کا عقیدہ ایک ڈرائیونگ فورس کی حیثیت رکھتا ہے. دل میں چھپے ہوئے امراض اور روگوں کا مداوع اور علاج بھی قرآن اور اس تربیتی پروگرام ہی سے ہوتا ہے. مطلب خاص طور پہ انقلابی عمل کے اندر جو آپ کو جس تزکیے کی ضرورت ہے کہ آپ کی یہ کوشش ارج ٹو ڈومینیٹ کے نتیجے میں نہ ہو، دوسروں پر غلبہ پانے کا ایک جو جبلی ایک مادہ ہے یا انسٹنکٹ ہے یا ارج ہے، اس کے تابع نہ ہو، بلکہ یہ کہ یہ نظریہ توحید کے تابع یا یہ کہ ایک ڈیمانڈ جو اللہ کی آپ کی طرف سے ہے، آپ پر ہے، اس کے نتیجے میں ہو. یہ تزکیہ درکار ہے، جس کے لیے دینی اصطلاح تزکیہ ہے. الغرض ایمان بالآخرہ انسان کے جذبہ عمل کو متحرک یعنی موٹیویٹ کرنے کا نہایت مؤثر عامل ہے. رسالت پر ایمان کا تعلق قانون سے ہے، یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ، ضابطہ آپ رسالت سے سیکھیں گے. حضور کو دل و جان سے رسول تسلیم کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تمام خبروں کی تصدیق کرنے کا نام ہی دراصل ایمان ہے. اس کے بغیر ہم نہ توحید کو صحیح معنوں میں جان سکتے ہیں اور نہ آخرت کو مان سکتے ہیں. یعنی ہم نے آخرت کو ماننا ہے ان تفصیلات کے ساتھ جو محمد رسول اللہ نے بتائی ہیں، اللہ کو ماننا ہے ان اسماء و صفات کے ساتھ جو رسالت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، اور نہ ہی اعمال صالحہ اور افعال سیئہ کو صحیح طور پر پہچان سکتے ہیں. یہی مطلب، مفہوم اور مقصود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. میں نے ابھی عرض کیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انقلابی نظریہ یا دعوت لے کر تشریف لائے وہ در حقیقت توحید ہے. نظریے کی بات آئی تو اس میں دوسرے 2 ایمانیات کا بھی ذکر کر دیا، لیکن واپس جب انقلابی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو آپ اس وقت ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت کو سائڈ پہ رکھیں گے اور توحید پر فوکس کریں گے، کیونکہ انقلابی نظریہ جس سے پھوٹتا ہے وہ نظریہ توحید ہے. لہٰذا اس انقلابی فکر اور فلسفہ کے متضمنات
ضمن ہوتی ہے نا کوئی شے ضمنی طور پر بیان, تو وہ پھر اس سے متضمن یعنی جو اس کے ضمن میں پھر اور چیزیں نکلتی ہیں. اور اس کے مضمرات, متضمنات, پھر آگے مضمرات. ضمیر ہوتی ہے پوشیدہ شے, تو مضمر جو چھپی ہوئی چیزیں اس کی جمع پھر مضمرات. یعنی یہ آپ نے ایک لفظ بولا توحید, اس کے اندر کچھ پوشیدہ چیزیں ہیں, کچھ اس کے جو ہے نا وہ خواص ہیں جو نظر نہیں آتے, ان کو کھول کے یعنی وہ اس کے مضمرات ہیں, ان کو کھول کے سامنے. ایک اس کے تقاضے ہیں وہ مقتضیات ہوتے ہیں, اور ایک اس کے جو ہے نا ضمنی چیزیں ہیں وہ متضمنات ہوتے ہیں, اور وہ ایک اس کے اندر پوشیدہ چیزیں ہیں تو وہ مضمرات ہوتے ہیں. تو اس کے مضمرات, اس کے مقتضیات بھی آ گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, یعنی اس کے تقاضے. اس کے بدیہی نتائج یعنی جو خود بخود اس کے نتیجے نکلتے ہیں, وہ عواقب, یعنی یہ بھی ایک اور, یعنی عاقب تو آپ نے سنا ہے نا جو پیچھے آتا ہے, یعنی جب آگے اگر فرض کریں آگ آ گئی ہے تو حرارت اس کا ایک عاقبہ ہے لازمی, وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گی, تو یہ اس کے عواقب ہیں کو سمجھنا ضروری ہے, جس کے بغیر توحید کامل اور توحید خالص کے انقلابی پہلو کا صحیح ادراک و شعور مشکل ہے. اس پہلو سے 3 چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں. انقلابی توحید کے اعتبار سے 3 چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں. سب سے پہلی چیز ہے انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت. یعنی آپ کے جو اجتماعی نظام ہے نا, اس میں سب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سیاسی نظام, اس کے بعد معاشی نظام, اس کے بعد سماجی نظام. تو جو ٹاپ موسٹ ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے کسی بھی ریاست کا, وہ کیا ہے؟ تو توحید اگر آپ کا انقلابی نظریہ ہے تو وہ جو سیاست ہے اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ تو پہلی رہنمائی یہ ہے کہ انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلی چیز ہے حاکمیت انسانی کی کلی نفی. اس کو پھر نوٹ کر لیں, کس چیز کی نفی کرنی ہے آپ نے؟ انسانی حاکمیت کی. انسانی حاکمیت کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ یعنی 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو شخصی حاکمیت ہوگی یا اجتماعی حاکمیت ہوگی. شخصی حاکمیت کو آمریت کہتے ہیں اور اجتماعی حاکمیت کو جمہوریت کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ذہن میں رکھ لیں. لیکن یہ دونوں حاکمیت, توحید کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی آپ کو کرنی پڑے گی نفی. انسانی حاکمیت کی کلی نفی, یہ سب سے بڑا, سب سے عظیم انقلابی نظریہ ہے. اس کا اندازہ جو ہے نا, جو بش کو غصہ آتا ہے خلافت کا نام سن کے, اس سے ہوگا. جدھر تیشہ لگتا ہے اس کو سمجھ آئے گی نا. ہمارا اس لیے ہمیں کم سمجھ آتی ہے کہ ہم نے جمہوریت مرحومہ کو بھی کبھی ادھر گھسنے نہیں دیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اسلام پاکستان کا باپ ہے اور جمہوریت ماں ہے. تو ایک دفعہ میں نے ویسے مذاق میں کہہ دیا, ڈاکٹر صاحب بہت خفا بھی ہوئے, انہوں نے سمجھا میں نے طنز کی ہے. ویسے میں نے تو ایسے مطلب ظریفانہ موڈ میں بات کی. میں نے کہا جی پہلے تو ماں نے اور بچوں نے مل کے باپ کو گھر سے نکال دیا, ٹھیک ہے. پھر بچوں نے آپس میں اطاعت کر کے, نہیں بلکہ میں نے ادھر بڑا ثقیل لفظ استعمال کیا کہ وہ اس ماں کو فوجی اٹھا کے لے گئے. وہ تو مجھے 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب بہت سخت خفا ہوئے. پھر میں پنڈی سے منانے کے لیے ادھر گیا کہ نام میرا ہے. یہ ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. ویسے یہ مطلب بات سچی یہی ہے, مطلب یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے. یہ بدقسمتی سے امر واقعہ ہے کہ اسلام کو آپ نے گھسنے نہیں دیا, سب نے مل کے ماں سمیت. آپ نے تو کہا نہیں یہ پاپولر ڈیموکریسی ہوگی, تو وہ تو پھر اس کی گنجائش اسلام کی نہیں رہی, وہ تو کڈ مارے آپ باہر. اچھا یہ جو بات ہے نا, یہ جو ہمارے نوجوان ہیں انہوں نے, یہ گھروں میں بھی ہوتی ہے. اگر اللہ اتفاق دے دے, برکت دے دے, پھر کیا کہنے. لیکن جہاں پہ یہ نہیں ہوتا وہاں پہ یہ جو لابی بنتی ہے نا, یہ ماں کی اور بچوں کی بنتی ہے. اور پھر وہ سارے باپ کے خلاف اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. اچھا اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ باپ مر جاتے ہیں. اکثر و بیشتر اس کیفیت میں باپ ہی مرتا ہے. اللہ نے نظام بنایا نا, ایک فطری نظام بھی ہے, سب کو ان کا سبق سکھا کر لے کے جاتے ہیں نا یہاں سے. اب ان کی ذہنیت ہوتی ہے لڑائی بڑائی کی, تو اب اگلا ٹارگٹ کون ہے؟ باپ تو گیا, اب آتی ہے وہ جنہیں ساری کہانی بنائی سی اب اس کا نمبر لگ جاتا ہے.
اور سارے بچے اپنی بیویاں لے کے ایک طرف اور اماں کی مصیبت. تو یہاں اگر اماں وہ تھی، جمہوریت تھی، تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوا. باپ کے جانے کے بعد اس کو بھی اگر کسی نے بچانا تھا تو باپ نے بچانا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک تقدس بھی ہے. جب اس کو دیس نکالا مل گیا، یعنی اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ایک قوم ہے جو اللہ کو مانتی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ مانتی ہے، اور اس کی نہیں مانتی، تو وہ انگریزوں کی مانے گی. کہتے ہیں جی ہمارے یہاں جو ہے نا رول آف لا کیوں نہیں ہے. وہ کدھر سے ہوگا جب آپ نے سب سے عظیم ہستی اللہ کو مان لیا، اس کے لا کو نہیں مانا، اس کے بعد کس کے لا کو مانیں گے آپ؟ تو جیسے تربیت ہی غلط ہو جاتی ہے نا جس گھر کی، تو وہاں پھر کوئی ڈسپلن نہیں رہتا. تو یہ ہمارا المیہ، اس کو سمجھ لیں. عظیم انقلابی نظریہ، اس تک انسان کا اپنا ذہن رسائی کر ہی نہیں سکتا، اس نظریے تک انسان کا ذہن نہیں پہنچ سکتا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے انسانی حاکمیت کی بات کی ہے، مانا ہے، تو پھر اصل میں تو سارے انسان مل کے کیسے حاکمیت کریں گے؟ الٹیمیٹلی حاکمیت کچھ خاص لوگوں کے ہاتھ میں، یعنی قانون سازی کا اختیار ان کے پاس چلا جائے گا، اور جب وہاں جائے گا تو وہ اپنے سٹیکس کو کا تحفظ دیں گے یا عوام کے سٹیکس کو دیں گے؟ انسان ہے نا، لمیٹڈ وہ اس کی وہ ہیں، کتنا وہ عادل ہو جائے گا اور کتنا ان بائسڈ ہو جائے گا کہ نہیں ہو سکتا. اس کو جب آپ حاکمیت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے قانون وہ بنائے گا جو مرد کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی خالق ہے، اور جو مزدور کا بھی خالق ہے اور سرمایہ دار کا بھی خالق ہے، اور جو فرد کا بھی خالق ہے اور اجتماعیت بھی اسی کی محکوم ہے. تو اب یہ جو چیز بنے گی، اس میں پھر بیلنس آئے گا، اس میں عدل آئے گا. نہیں تو یہ انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل سے عدل کا کوئی نظام لے کے آ جائے، کیونکہ اس کے اپنی یعنی غیر شعوری جو میلانات ہیں وہ اس کو غلط قانون سازی کی طرف لے کے چلے جائیں گے. یہ وحی الہی کے ذریعے سے حاصل ہونا ممکن ہے. اس بات کو پہلے بھی مشرکین نے مانا ہے اور آج بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی تکوینی حاکمیت صرف اللہ کی ہے. یہ لفظ سمجھ لیں، مطلب ہے یہ بات ہندو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہ بات جو ہے نا امریکہ میں بھی ماننے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے. اور یہ فرعون بھی مانتا تھا. یہ فرعون کے بارے میں یہ کوئی خدا کو مانتا نہیں تھا، یہ غلط بات ہے. وہ بھی یہ مانے گا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو تکوینی حاکمیت تو سب مانیں گے، لیکن یہ بات کہ دنیا میں تشریعی حاکمیت مطلقہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے، یہ ماننا مشکل ہے. تشریع کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا یہ آئینی جو ڈاکومنٹ ہے نا، یہ کتنا عظیم ہے کہ اس میں اس کی تشریعی حاکمیت کا بھی اقرار کیا گیا. جب آپ یہ کلاز لے کے آ جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، تو اس تکوینی کا جس کو جو آپ نے ڈی جورو جس کا جو ہے وہ کیا تھا اقرار، اس کو آپ نے ڈی فیکٹو بھی مان لیا. جب تک آپ یہ والی شک لے کے نہیں آتے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اس وقت تک آپ نے مان بھی لیا کہ بادشاہ اللہ ہے، یہ صرف ماننا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اس کی قانونی حیثیت تب بنے گی جب آپ نے یہ بھی مانا کہ یہاں قرآن و سنت کے، کیونکہ وہ حاکم ہے تو اس کے جو کمانڈمنٹس ہیں حاکم ہونے کی حیثیت سے، جو اس کے فرامین ہیں، اس کی سورس کیا ہے؟ قرآن. تو جب آپ نے یہ مانا کہ یہاں اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی قرآن کے خلاف، اور اس کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کی جو تشریح محمد الرسول اللہ نے کی ہے اس سے ہٹ کر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اب آپ نے فی الواقع یہ ماننا ہے کہ دنیا اور اس جگہ کا بادشاہ اللہ ہے. ان الحکم الا للہ، قانون سازی کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر، سن رکھو کہ اللہ نے جیسے بنایا ایسے ہی حکم دینے کا بھی اختیار اسی کا ہے. جس نے پیدا کیا تو ظاہر ہے پھر باقی تو اس کے غلام ہونے چاہیے، تو وہ حکم بھی وہی دے. اور تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اور لہ الملک السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. تو اس نظریے کو نہایت شد و مد اور محکم دلائل اور براہین کے ساتھ قرآن مجید ہی نے پیش کیا ہے. یہ موضوع ایک مفصل گفتگو کا متقاضی ہے.
یعنی توحید کے نظام، یعنی توحید کے نظریے کے مطابق ایک سیاسی نظام آج کے دور میں کیسے بنے گا، اس کے لیے ایک پورا جو ہے نا علیحدہ ایک ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو بعد میں خطبات خلافت، وہ جو ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب تھی جس کو اب کسی اور عنوان سے شائع کیا جاتا ہے، مطلب وہ موضوع یہی ہے، تو گویا اس کو وہ یعنی تفصیل میں پھر اس کو وہاں پہ بیان کر دیا گیا۔ لیکن میں یہاں اشارات ہی پر اکتفا کروں گا۔ آپ خود غور کیجئے کہ فرانس کے انقلاب نے کیا کیا تھا۔ صرف ایک ہی چیز میں تبدیلی کی تھی، وہ یہ کہ حاکمیت کسی خاندان یا فرد کی نہیں ہے بلکہ عوام کی ہے۔ گویا حاکمیت ایک خاندان یا فرد کے ہاتھ سے لے کر جمہور کو دے دی گئی ہے۔ صرف یہی تبدیلی تو رونما ہوئی، اور تو کوئی نہیں۔ اس انقلاب کا لب لباب یہی ہے کہ حاکمیت یعنی ساورنٹی کسی مخصوص فرد یا کسی شاہی خاندان کے ساتھ متعلق نہیں، بلکہ فی الحقیقت حاکمیت کا تعلق عوام کے ساتھ ہے۔ یہی نظریہ ہے جمہوریت کا۔ سارا جھگڑا اسی کا ہے، سارا فساد اسی کا ہے کہ حاکمیت کس کی ہے، اختیار کس کا، قانون بنانے اور دینے کا مجاز کون۔ یہ ہے اصل میں سارے بس کی گانٹھ، یعنی زہر کی جو گانٹھ۔ اور یہ انقلاب کی حاکمیت کو افراد اور خاندانوں سے نکال کر عوام میں لے آنا، تو اس کے لیے کتنا خون دینا پڑا ہے۔ فرانس کا انقلاب بڑا ہی خونی انقلاب تھا۔ شیر کے منہ سے نوالا نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یورپ کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا سکہ جاری تھا۔ بادشاہوں کو تو خدائی اختیار حاصل ہیں، انہیں کون چیلنج کر سکتا ہے۔ دنیا میں عام طور پر بادشاہوں کے یہی تصور دیا گیا، جیسے ہندوستان میں سورج بنسی اور چندر بنسی خاندان تھے، اور مصر میں فرعون تھا۔ را یعنی سورج کو مصری بھی اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے، تو ان خاندانوں کا تعلق نام نہاد دیوتاؤں اور دیویوں سے جوڑا گیا، ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ ویسے جو اس میں یہ چلیں آپ کے علم کے لیے یہ اضافہ کر دوں کہ ان خاندانوں کے اندر، اب میں کیا لفظ استعمال، اسپرچولزم چلیں کر لیتے ہیں، یا اب تو عمران خان صاحب نے آسانی کر دی ہے نا، روحانیت۔ ان سارے خاندانوں کے اندر ایک اسپرچولیٹی یا روحانیت تھی، جس کی وجہ سے مطلب وہ بات جو کی جاتی تھی کہ یہ یعنی سورج کا خاندان ہے یا سورج دیوتا سے، وہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جوڑ تھا۔ وہ پیچھے سارے شیطان ہوتے تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی نیا شیطانی چکر نہیں ہے، یہ سارا یعنی شیطانوں اور انسانوں کا ایک آپس میں رابطہ رہتا تھا۔ اور یہ جو دیکھیں جتنی بھی ہے نا یہ سلسلہ جو یعنی ایکسٹرا سینسری چیزیں ہیں، جس میں وحی بھی شامل ہے، تو وحی الہی کے لیے قرآن مجید نے بار بار جو یہ بات کہی ہے کہ اس میں شیطانوں کی کوئی مداخلت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کوئی خیال آپ کے ذہن میں غیب سے آتا ہے تو اس میں شیطانی مداخلت ہوتی ہے۔ وسوسہ کیا چیز ہے؟ اگر الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو الہام شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، القاء شیطان کی طرف، وہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، اور یہ کہ ہم نے نہیں کوئی نبی بھیجا، لیکن یہ کہ جعلنا عدوا من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے اس کے دشمن بنائے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ جو دشمن ہوتے تھے، مقابل کون دشمن ہے موسیٰ کے مقابلے میں؟ فرعون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کون ہے؟ نمرود ہے۔ تو یہ بعضهم الی بعض وہی کرتے تھے، تو فرعون تو وہی نہیں کر سکتا نہ جن کی طرف، جن وہی کرتا ہوگا فرعون کی طرف۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ اسپرچولیٹی کوئی نئی بات نہیں۔ اور اس وقت مغرب میں، ویسٹ میں، اسپرچولیزم کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب شیطانت ہے۔ تو یہ ان خاندانوں کو جو ایک تقدس حاصل تھا، وہ تقدس در حقیقت شیطان کا دیا ہوا تقدس تھا۔ اس کے پیچھے وہ اسپرچولیٹی تھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھی۔ وہ دیکھیں نا، وہ جب مطلب ستارے، ابھی بھی لوگوں نے یہ جو سارا کچھ ابھی یہ کہانی بنی ہے، ہم نہیں جانتے یار، یہ مطلب مسٹری ہے نا ایک، اس کا ہم کو یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک بس اندازے کی بات ہے۔ لیکن یہ جو سب سے پہلے جو خبریں آئی تھیں وہ یہ کہ وہ جناب وہ جو ہمارے بابی ہیں وہ خفا ہو کے چلی گئی تھی،
اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ سلسلہ آئے طول و تراز جو ہے نا وہ شروع ہوئے ہیں. ویسے تو یہ اس طرح کے لوگوں نے باتیں کی ہیں نا، موساد ہے، CIA ہے، اس میں جادوگر ہیں، را ہے، تو ان میں ہے تو یار ہوں گے ہمارے بھی پیر پنجر، پیر ٹنجر، یہ مطلب یہ سارے ان کو بھی ساری فیڈنگ ادھر ہی سے ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ انٹیلیجنس شیئرنگ، یعنی ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہی تھی، جب مدینے سے یہ 12 لوگ گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 72 لوگ، وہ جو بیعت ہو رہی تھی مکے میں، تو یہ خفیہ ہو رہی تھی، یعنی یہ کوئی وہاں مطاف میں بیٹھ کے نہیں ہو رہی تھی، ایک وادی میں خفیہ طور پہ ہو رہی تھی. ابو جہل ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر جا کے شیطان نے اس کو بتایا، اس وادی کے شیطان نے، یعنی جیسے CID والا کوئی یہاں بیٹھا ہو تو اس وادی میں بھی کوئی شیطان بیٹھا ہوا تھا، جن، انسان نہیں، خفیہ والا. اس نے جا کے تو ابو جہل کو بتایا کہ تم ادھر بیٹھے گپے مار رہے ہو، ادھر یہ ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں مثلاً یہ میرا کوئی شیطان سے رابطہ ہو، مجھے ابھی خبر ملے کہ نیچے میری گاڑی چوری، آپ کی گاڑی چوری ہو رہی ہے نیچے، مجھے پتہ لگے، ادھر سب کے سامنے میں نے کہا جی وسیم صاحب اٹھو دوڑو گڈی دیکھو، ادھر آپ گئے واقعی چور پکڑ لیا آپ نے، تو میں آپ سب کا پیر نہیں بن جاؤں گا؟ تو بتایا مجھے شیطان نے. یہ سمجھ لیں کہ ان خاندانوں کے پیچھے ایک مطلب پوری وہ تھی، یعنی ایکسٹرا سینسری جو ہے نا وہ کچھ پرسیپشن یا جو بھی آپ اسے کہیں وہ تھی. دیوتاؤں اور دیویوں سے جوڑا گیا، ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا، حکومت کرنا ان کا حق ہے، اور ان کی اچھا صرف اگر یہ باتیں ہوتی نا تقدس والی تو پھر بغاوت بڑی آسان ہو جاتی ہے. جب پیروں والا تقدس ساتھ جڑ جائے تو بغاوت بہت مشکل کام ہے. تو یہ اگر آپ نے یہ بات سمجھ کے تو قرآن مجید پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب حضرت نوح کھڑے ہوئے یا کوئی شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے، ان کو قوم اپنے قریبی رشتہ داروں نے سمجھایا یار گستاخیاں ہیں، مطلب آپ کو کچھ اس سے جو ہے نا وہ نقصان پہنچ جائے گا، آپ کا کوئی یہ ہو جائے گا، یہ ہے اس کے پیچھے پس منظر. اور ان کی بے چوں و چراں اطاعت کرنا اور ان کو خراج ادا کرتے چلے جانا عوام کا فرض ہے. یہ 1985 میں یہ جو ہمارے سردار مہتاب احمد خان صاحب ہیں نا، جو وزیر اعلیٰ بھی رہے، یہ ہمارے حلقے کے ہیں، انہوں نے 85 میں پہلی دفعہ جو سیٹ جیتی تھی، وہ یعنی جب یہ سیاست میں آئے اور کسی اور بندے نے وہ پیروں کی سیٹ تھی پکی. اس دفعہ اب اللہ کی بھی تکوین ہوتی ہے، پیروں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا، وہ MPA والی سیٹ چھوڑ کے MNA والی سیٹ پہ چلے گئے، ایک قدم آگے بڑھ گئے. یہ جگہ بھی اتنے سیاسی وہ طور پہ وہ شاید نہیں تھے بالغ، یہ حالانکہ دونوں جگہ لڑ سکتے تھے. یہ ویکنڈ مل گئی مہتاب صاحب کو، وہ آ گئے تو وہ جیت گئے، پہلی دفعہ تو یوں جیت گئے. اگلے الیکشن جب ہوئے تو پیر صاحب واپس، اب مقابلہ ہیڈ آن ہو گیا، ایک طرف مسٹر صاحب اور دوسری طرف پیر صاحب، ملا صاحب نے پیر صاحب اور پورے علاقے کے پیر. تو جناب ایک تھرتھلی مچ گئی کہ پیروں کے خلاف ووٹ دیا تو پھر بھینس دودھ بھی دے گی یا نہیں دے گی. اور کئی گھروں میں مردوں نے مہتاب خان کو ووٹ دیا، عورتوں نے پیر صاحب کو ووٹ دیا کہ بھائی بکری کا کیا بنے گا، بھینس کا کیا بنے گا، گائے کا کیا بنے گا، اور بچی کے رشتے کا کیا ہوگا. یعنی وہ ساری چیزیں ذہن میں لے کے آئیں. تو یعنی سیاست کے ساتھ اس تقدس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ان کی بے چوں و چراں اطاعت کرنا اور ان کو خراج عطا کرتے چلے جانا عوام کا فرض ہے. یہ فلسفے مذہبی سطح پر چلائے گئے. نام نہاد مذہب نے ہمیشہ اس تصور کو تحفظ دیا ہے، چونکہ پنڈتوں، پوپوں، پجاریوں، پروہتوں، پادریوں، ایک پے رہ گئی ہے، پیروں کے مفادات اسی مشرکانہ تصور سے وابستہ رہتے تھے اور رہتے ہیں، اور ہیں. دیوی و دیوتا کے نام سے جو بڑے مندر اور ہیکل تعمیر کیے جاتے تھے اور کیے جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ کے نام پر جو بڑے بڑے کلیسا، گرجے اور چرچ بنائے جاتے تھے اور بنائے جاتے ہیں، ان پر عوام الناس جو چڑھاوے چڑھاتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ کہاں جاتے تھے اور کہاں جاتے ہیں. اور اب یہ چڑھاوے تو نذرانے جو ہمارے ہاں کہاں جاتے ہیں، کیا ان بتوں اور مجسموں کے پیٹوں میں؟ وہ سب ان لوگوں کے پیٹ میں جاتے تھے اور جاتے ہیں، جن کے القاب پے سے شروع ہوتے ہیں اور جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں.
آپ چاہیں تو ایک پے پر اور اضافہ کر لیں جو ہمارے یہاں رائج ہے، جن کی اکثریت نے اسے پیشہ بنا رکھا ہے، اور اس نے حاکمیت کے بجائے شفاعت باطلہ کا تصور جہلاء کے ذہنوں میں بٹھا کر اولیاء اللہ کے مقابر کو استھانوں کا درجہ دے رکھا ہے، اور اس طرح آمدنی کا ذریعہ پیدا کر رکھا ہے۔ بقول شاعر، مانگنے والا گدھا ہے صدقہ مانگے یا خراج۔ بہرحال سارا جھگڑا حاکمیت کا ہے۔ حاکم و مختار مطلق کون ہے؟ اب آپ سوچئے کہ انسانی سطح پر حاکمیت کی تبدیلی ایک فرد یا ایک خاندان کی حاکمیت کے بجائے عوام کی حاکمیت لانے کے لیے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑے، تو یہ کتنا بڑا انقلاب ہے جو برپا فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جسے یوں تعبیر کیا علامہ اقبال نے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ تمام انسانوں سے لے کے اللہ کو دے دیا، یعنی فرد سے کیا اور خاندان سے کیا اور عوام سے کیا، سب سے لے کے اللہ، جو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ عظیم ترین انقلابی نظریہ اللہ کی حاکمیت مطلقہ، اس کے سوا کوئی حاکم مطلقہ نہیں ہے، نہ کوئی فرد، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی قوم، نہ پوری نوع انسانی۔ انسان کے لیے حاکمیت کی نفی مطلق ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں جو جھگڑا ہوا ہے نا یہ ملوکیت والا، تو اس کو آج بھی ہم کسی اور معنی میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تھے اپنے حق کے لیے، تو اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ بنو امیہ نے جو قبضہ کر لیا تھا وہ ناحق تھا، اگر بنی ہاشم یہ قبضہ کر لیتے تو حق پر ہوتے، یعنی حق بنی ہاشم کا تھا، چھین لیا بنو امیہ نے۔ یہ عبارت کیا کہتی ہے؟ نہ بنو امیہ کا حق تھا نہ بنو ہاشم کا حق تھا، یہ لوگوں کے یعنی حاکمیت کا حق تو اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد خلافت ہے، تو خلافت وہ تھی کہ جو اللہ نے کسی کو اپوائنٹ کیا وہ اس کا، خلافت تو وائسرائے ہے نا، خلیفہ وائسرائے ہے، تو وائسرائے کی اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہوگی؟ جو کنگ ہے۔ کنگ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب تک نبوت رہی تو وائسرائے اپوائنٹڈ تھا، جسے ہماری دینی اصطلاح میں کہتے ہیں مامور من اللہ، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت مستقل اگر کسی کو دی ہے تو فرد کو نہیں دی ہے، امت کو بحیثیت مجموعی دی ہے۔ خلافت اب کس کی ہے؟ امت کی۔ اب اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، وہ امت کا خلیفہ ہے۔ یہ بڑا بنیادی فرق ہے، یہ خلافت کے لیے جان دینے والوں کو یہ فرق معلوم نہیں ہے، اس لیے کسی ابو بکر بغدادی کے لیے جانے دیتے رہتے ہیں۔ نہ حضرت حسین یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں، نہ ابو بکر بغدادی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں۔ یہ حق امت کا ہے، وہ جس کو خلیفہ بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد مانتے ہیں ہم، کیوں؟ ان کو بنایا تھا جو چچے نے بنایا، انہوں نے کہا نہ، لوگوں سے کہا تم بناؤ تو مجھے منظور ہے، اس کے بنائے میں نہیں بنتا، تو لوگوں نے کہا جی ہم آپ پر راضی ہیں، تو اب یہ وہ تقاضا پورا ہو گیا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے یہ فرق ہے، یہ خلافت المسلمین ہے، یہ خلافت اللہ نہیں، خلیفۃ اللہ نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے اپنی خلافت پہلے نبیوں میں رکھی، نبی جب ختم نبوت ہو گئی تو اب اس نے امت کو دے دی۔ اس انسان کے لیے حاکمیت کی نفی مطلق ہے، انسان کے لیے تو خلافت ہے، اور وہ بھی عوامی خلافت ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے۔ کون سی خلافت؟ عوامی، شخصی نہیں، عوامی خلافت ہے۔ خلیفہ بھی آسمان سے مقرر نہیں ہوتا۔ میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اساسی و بنیادی فرق و اختلاف گزشتہ تقریر میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ یہ مفصل تقریر 2 اقساط میں میثاق کے اپریل اور مئی 85 کے شمارے میں شائع ہو چکی ہے، جس نے اب وہ 85 کے میثاق ڈھونڈے چراغ روح زبالے کا۔ اہل تشیع کے نزدیک امامت صرف ایک خاندان کا حق ہے، وہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اور ان کے نزدیک امام معمور من اللہ ہوتا ہے، لہٰذا مطاع مطلق بھی ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا بھی۔ ہمارا تصور عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ معمور من اللہ معصومیت خاصہ نبوت و رسالت ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی اور رسالت کی تکمیل ہو گئی، لہٰذا معصومیت بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو گئی۔ کوئی خلیفہ یا امام معمور من اللہ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، اور نہ تا قیام قیامت ہو سکتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق خلافت ہے مسلمانوں کی، خلافت عامہ، عوام الناس اپنی رائے سے جس کو چاہیں خلیفہ چن لیں، گویا کہ وہ اپنے حق کے خلافت کو تفویض یعنی ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں
ایک ایسے شخص کو کہ وہ ان کا سربراہ ہے۔ لہٰذا نوٹ کیجئے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے اصطلاح استعمال کی تھی خلیفۃ رسول اللہ، اور عام طور پر زبان زد عام ہوئی اصطلاح خلیفۃ المسلمین۔ خلافت راشدہ در حقیقت تتمہ اور ضمیمہ تھی دور نبوت کی۔ وہ مشن جو حضور کو دیا گیا تھا، یعنی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی توسیع اور عالمی سطح پر اس کی تکمیل کے لیے دراصل یہ خلافت کا نظام قائم کیا گیا تھا کہ ایک ملک میں اللہ کے دین کو بنفس نفیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب فرما دیا، اور پھر پورا کرۂ ارض پر اسے غالب کرنے کا کام حوالے فرما دیا امت کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ مشن دے کر حضور دنیا سے تشریف لے گئے، لہٰذا یہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی۔ اسی لیے صدیق اکبر پہلے خلیفہ راشد نے اپنے لیے خلیفۃ رسول اللہ کا لفظ اختیار کیا، لیکن آئندہ مستقل طور پر اسلامی خلافت کا سربراہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین کہلائے گا۔ یعنی اصل میں تمام مسلمان ہیں خلافت کے اہل اور حامل، اور جب اپنی رائے سے کسی کو خلافت کی ذمہ داری تفویض کریں گے تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ یہ ہے سب سے پہلا انقلابی تصور جس کا تعلق ہے سیاسی ڈھانچے سے، اور اس تصور کو یعنی بش بھی نہیں مانے گا، اور عام طور پر ہمارے مذہبی لوگوں کے سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ایک جتھا بنایا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا وہ انہوں نے دیکھے یہی ہیں نا سارے، وہ بنو امیہ والے چڑھ گئے، ان پر عباسی چڑھ گئے، ان پر آ کے تاتاری چڑھ گئے، ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں نے نہیں چڑھایا اوپر، سب اپنے زور بازو سے چڑھ گئے، وہ ابن خلدون کے وہ نظریہ عصبیت کے مطابق۔ تو یہ نظریاتی تو بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو ڈنڈا سوٹی بات ہوئی۔ یہ ہے ہماری وہ روایت کہ جو ہمارے جیسے وہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت جو ہے نا وہ ان کے دلوں کو پلا دی گئی تھی، یہ ہمارے دلوں میں ایسی گھسی ہوئی ہے کہ ہمیں ڈنڈا برداری جو ہے نا وہ اس سے پیار ہوتا ہے، اور وہی پیار ہے کہ پھر وہ اڑتی ہوئی چیز سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ کتنی اچھی لگتی ہے اڑتی ہوئی چیز غیر مسلح ذرا تو یہ ہے سارا چکر۔ تو اور اصل حاکم کو چونکہ یہ سوٹ کرتا ہے، لہذا یہ جو نا وہ جو ایک وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے MMA کے حوالے سے جو ایک بات آئی تھی نا، ملا ملٹری الائنس، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ آپ نے یہ پے کے اندر دیکھ لیا نا، اس میں میم بھی ڈال دیں تو یہ جو ہے نا بہت قدیم ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ باقی نہ رہی وہ تیری آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری۔ ٹھیک ہے، تو یہیں سے گڑبڑ ہوتی ہے ساری۔ لیکن اصل بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یعنی جو توحید کا نظریہ ہے، اس توحید کے نظریے کے لیے وہ بنتا ہے بنیاد انقلاب کی، اور اس کی پہلی ضرب پڑتی ہے سیاسی نظام کے اوپر جو آپ کے سامنے یہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے۔ آگے جب اس منہج میں ہم پڑھیں گے تو تنظیم میں جو کیڈر بنیں گے، یعنی لیڈرشپ جس کو ملے گی، جو سیکنڈ ٹیئر ہوگی، جو اس سے نیچے ہوں گے، تو یہ اس نظریے کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ کتنی ہے، اس کے لیے ڈیووشن کتنی ہے، اس کی بنیاد پر وہ سارے عہدے ملیں گے جماعت کے اندر۔ یہ آئیڈیالوجی ہے۔ تو مطلب جب آپ اپنے رفقا کو اور ساتھیوں کو یہ والی آئیڈیالوجی دیں گے ہی نہیں تو پھر وہ انقلابی کدھر سے بنیں گے، اور پھر جماعت کے اندر کیڈرز کس بنیاد پر بنیں گے؟ وہ تو پھر اس بنیاد پر بنتے ہیں نا کہ یہ صاحب جو تھے یہ ابھی ریٹائرڈ ہو کے آئے ہیں اور یہ بہت لائق فائق ونگ کمانڈر تھے اس نظام کے اندر، تو اب یہ ان کو یہاں پہ بھی کوئی امیر حلقہ تو کم از کم ضرور بنانا چاہیے، اگرچہ کہ یہ ان کی شان سے بہت فروتر ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی چلیں کچھ نہ کچھ تلافی مفاد کا باعث ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس آئیڈیالوجی کو کتنا جانتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کے لیے انہوں نے قربانی کتنی دی ہے، 60 سال کس سسٹم کو جو ہے سرو کیا ہے، اور اب آ کے یہ جب ادھر سے فارغ ہو کے انگریزوں کی قانون کے مطابق اس بندے کی ہڈیوں میں اب انی وہان العظم منی واشتعال الراس و شیبہ، اب یہ اتھے پہنچ گیا ہے، اور بلکہ وہ کہ عطیہ بھی ہو گیا ہے، تو اب اٹھ کے یہ ادھر آ گیا ہے، تو اس کو بھی ظاہر ہے ابھی بھی آرڈر چلانے کا شوق تو باقی ہے نا،
تو وہ پورا کرنے کے لیے ایک اسرا ایک حلقہ اسے دے دو تاکہ یہ باقی زندگی بھی اسی لذت میں گزار سکے، تو پھر انقلاب نہیں آتے، پھر یہ کلب بن جاتے ریٹائرڈ ملازمین کے، یہ انقلابی جماعتیں نہیں رہتی۔ انقلاب کے لیے تو یہ نظریہ جتنا اندر گہرا کھبا ہوا ہو، یعنی آپ کو معلوم ہو کہ میری آئیڈیالوجی سے جو ایک سیاسی نظام وجود میں آئے گا اس کا ناک نقشہ کیا ہوگا، شکل و صورت کیا ہوگی، وضع قطع کیا ہوگی، خد و خال کیا ہوں گے، تو جتنا آپ کو یہ معلوم ہوگا اتنا آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا دوسروں کو اس پر کنونس کرنے کا، اتنی آپ کو موٹیویشن ملے گی، اتنی آپ کے اندر تحریکیت پیدا ہوگی، اتنی ہی آپ قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر مچلتا محسوس کریں گے۔ تو اس آئیڈیالوجی کو آپ نے اس میں ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کو اعتماد ملتا ہے۔ یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن یہ ابھی چونکہ ہمارے 10 بج گئے تو اتنے ہمیں بھی انقلابی نہیں ہے کہ باقی رات میں بیٹھ کے تو اس کو بھی پڑھ لیں۔ تو آپ جو ہے نا اسی سیاسی نظام پہ اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ جو اگلا کرنا ہے یا اب رمضان کے بعد کریں گے، تو جب تک اسے یاد کریں پھر ہم آ کے تو ملکیت کی طرف آئیں گے، پھر جس سے معاشی نظام وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔